रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम थर्ड एपिसोड करेंगे राइवन डाइसिस के इशू के हवाला से। नाजरीन, आज मैं एक और इंकशाफ करना चाह रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि ये जो मसला चल रहा है राइवन डाइसिस का, कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिशप, उसके साथ ही एक कड़ी जुड़ती है, और वो ये है कि बिशप साहब बहुत सारे अदारों में प्रेसिडेंट का रोल भी अदा कर रहे हैं, चेयरमैन का रोल भी अदा कर रहे हैं, और वो अदारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल रिकग्निशन है, उनकी नेशनल रिकग्निशन है, और उसमें एक अदारा है नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस। इसके ऊपर मैं तफसीलन प्रोग्राम करूंगा बहुत जल्दी, मगर इससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आज आप मेरे साथ चंद मिनट के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के कॉन्स्टिट्यूशन पर देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, ये किस पर्पस के लिए बना था, एनसीसीपी, इसमें हो क्या रहा है। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इनके जो ऑफिस बेरर्स हैं वो कहाँ पे वायलेशन कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 3 है, ऑफिसर्स एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसका सेक्शन 1 है, द काउंसिल शैल इलेक्ट एनुअली द फॉलोइंग ऑफिसर्स। नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 2 वाइस प्रेसिडेंट्स and treasurers. These officers shall have such powers and duties as the council shall determine from time to time. पहली बात यह है नाजरीन कि इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बिशप आज़ाद मार्शल साहब हैं, और पिछले 7 साल से बिशप आज़ाद मार्शल एनसीसीपी नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के प्रेसिडेंट हैं। आपके सामने मैं पढ़ के सुनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है एनसीसीपी का। वो कहता है कि जो ये प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट्स की, ट्रेजरर की और दूसरे ऑफिस बेरर्स की जो टर्म्स हैं वो 1 साल की है। तो आपको मैंने बताया कि आज़ाद मार्शल साहब 7 साल से प्रेसिडेंट चलते आ रहे हैं। और इसके आगे मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो आखिरी मीटिंग की नाज़रीन वो 2014 में की। तो एनसीसीपी, जिसको हम समझते हैं कि सारे चर्चेस के लहा के जो मेन लाइन चर्चेस हैं, जिसमें आपके एंग्लिकन्स हैं या चर्च ऑफ पाकिस्तान हम कह सकते हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान है, सैल्वेशन आर्मी है और एआरपी चर्च है। 4 जो चर्चेज़ हैं बड़े, उनका जब इल्हाक होता है तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में यही 4 चर्चेज़ हैं रिकग्नाइज चर्चेज़। ये दूसरे चर्चेज़ को नहीं मानते, जो नीचे चर्चेज़ हैं, छोटे चर्चेज, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। अब इनका हवाल देख लीजिए, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े चर्चेज़ हैं, हमारा बहुत स्टैंडिंग है या हमारी बहुत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एनसीसीपी जो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, वो कितनी को स्ट्रॉन्ग है। पिछले 5 सालों में एक मीटिंग कॉल नहीं हुई इनकी, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो कि हर साल मार्च और अप्रैल के महीना में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा मेरे साथ देखिए कि इनके मेंबर्स कौन से हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ स्क्रीन पर कि इसमें 5 ऑफिस बेरर्स हैं, आपके सामने मैं चाहूँगा देखें आप। और इसमें से हमारे एक बड़े मोहतरम थे रेवरेंड विल्सन ए डेविड, जो कि इंतकाल कर गए पिछले साल, मगर अभी तक उनका नाम भी तब्दील नहीं किया गया यहाँ पर। और इसके बाद अगर आप देखें एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, इसमें आप नाम देख सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस कमेटी है, इसमें भी रेवरेंड विल्सन ए डेविड जो कि इंतकाल कर चुके हैं, उनका नाम अभी चल रहा है। और क्लस्टर ए में अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने नाम मैं रखना चाहता हूँ।
اور اسی طرح کلسٹر بی، اس کا بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نام۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جناب جو این سی سی پی کو لے کر چلنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ وہ این سی سی پی جس کا ایک مینڈیٹ تھا کہ یہاں پر کرسچن بچوں کو اسکالرشپس بھی ملیں گے ہائر ایجوکیشن کے لیے، جس کا مینڈیٹ تھا کہ سارے چرچز جو ملے ہیں یہ 4 اکٹھے ہوں گے اور این سی سی پی ایز این امبریلا آرگنائزیشن کام کرے گی، اور وہ فنڈز جو باہر سے آتے ہیں این سی سی پی میں آئیں گے اور آگے یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کیا اس میں وجہ ہے کہ 1 سال کی ٹینیور جو ہے 7 سال پہ چلے گی بشپ آزاد مارشل کی۔ اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ این سی سی پی جیسے میں نے کہا کہ ایک رجسٹرڈ اینٹی ہے۔ این سی سی پی نہ صرف پاکستان گورنمنٹ میں رجسٹرڈ اینٹی ہے، پاکستان گورنمنٹ اس کو مانتی ہے، بلکہ WCC جو ورلڈ کونسل آف چرچز ہے وہ اس کو مانتی ہے۔ تو جب آپ کے پریزیڈنٹ آپ ہوں گے، آپ وائس پریزیڈنٹس ہوں گے، آپ ٹریجررز ہوں گے، آپ جنرل سیکرٹری ہوں گے، تو نہ صرف پاکستان میں آپ کا ایک نام آئے گا اوپر کہ آپ اس باڈی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ فائدے ہوتے ہیں ان کو جتنے آفس بیررز ہیں کہ آپ ورلڈ کونسل آف چرچز میں ریکگنائز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ریکگنیشن آپ کی ہوتی ہے، انٹرنیشنل ٹریولز آپ کو ملتے ہیں، اور بہت سارے جو کرسچن ڈونرز ہیں وہ اس بات کو دیکھ کر آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں کہ آپ این سی سی پی کے ممبر ہیں اور آپ WCC کے ممبر ہیں۔ تو یہ بینیفٹس ہیں ناظرین ان کو وہ وائٹ ایلیفنٹ میں رہنے کے۔ اس کو بھی میں کہوں گا بشپ آزاد صاحب نے تباہ کر دیا۔ 7 سال سے بشپ ہیں آپ، اور ہم نے جب بات کی وکٹر عزرایہ صاحب سے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ 18 لاکھ ٹوٹل اس کی انکم ہے سال کی، جبکہ 54 لاکھ کے اس کو اخراجات ہیں۔ تو جب ہم نے پوچھا کہ وہ ڈیفیسٹ کیسے میٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کبھی میں اپنے بچوں سے لیتا ہوں، کبھی میں کسی اور دوستوں سے لیتا ہوں۔ تو ناظرین آگے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بشپ آزاد یہاں پر بھی انکانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ہے این سی سی پی میں، کیونکہ ٹینیور 1 سال کی ہے، ان کو 7 سال ہو چکے ہیں، 5 سال سے میٹنگ کال نہیں کی گئی، اور جو میں نے لسٹ آپ کو بتائی ہے آفس بیررز کی اور جتنے ایگزیکٹو کے ممبر ہیں، فائنانس کمیٹی کے ممبر، سب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے میٹنگ کال نہیں کی، اور جو کانسٹیٹیوشن میں ٹرم لکھی ہوئی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں پیرا 5 آرٹیکل 3 کا، اس کا سیکشن 2 جو ہے وہ کہہ رہا ہے An executive secretary will be elected by the council for a term of 3 years normally. He may be re-elected to serve further on such term. ناظرین جب ہماری بات ہوئی وہاں کے سیکرٹری جنرل صاحب سے جناب وکٹر عزرایہ صاحب سے، اور ہم نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ 87 ایئرز کے ہیں اور 18 سال سے آپ اس پوزیشن پہ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ پوزیشن 3 سال کے لیے ہے، ایکسٹینڈیبل ہے، مگر ان کا سب سے لانگسٹ پیریڈ ہے۔ اور یہاں پہ ناظرین بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایج جس میں کہ پاکستان گورنمنٹ بھی کہتی ہے 65 سال کے بعد اب ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور بشپس کا 68 to 70 ایئرز میں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مسیحی اداروں میں جب ایگزیکٹو سیکرٹری بنتے ہیں، جنرل سیکرٹریز بنتے ہیں یا بڑے عہدوں پہ آتے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نوجوانوں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس ویژنری لوگوں کی کمی ہے کہ ہمیں بزرگ لوگوں کو زحمت دینی پڑتی ہے کہ آپ آ کے ادارے چلائیں؟ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ادارے چلتے نہیں ہیں بلکہ ادارے تباہ ہوتے ہیں۔ اور اس سے فردر ہم بات کریں گے نیشنل کونسل آف چرچز پہ، مگر میں صرف ابھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بشپ آزاد مارشل کی وجہ سے وہ ادارہ بھی اس وقت پست حالی کا شکار ہے، وہ ادارہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، جس ادارے میں 5 سال آپ کونسل کی میٹنگ کال نہ کرو۔ ناظرین یہاں پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل ول نہیں ہے ہمارے اندر؟
کیا یہ بشپ صاحبان نہیں چاہتے کہ ادارے فلرش کریں؟ کیا یہ جو بورڈز کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ ٹائٹل لگانے کے لیے، اور جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو باہر سے ریکگنیشنز ملیں، کیا وجہ ہے کہ ہم گورننس نہیں دے پا رہے اپنے مسیحی اداروں کو؟ اور میں آپ کے سامنے وہ لیٹر رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ایک بہت پرانی ٹیکٹکس ہیں نیشنل کونسل آف چرچز کی، کہ یہ پہلے تو میٹنگ کال کرنے کا لیٹر بھیجتے ہیں، اس کے بعد یہ لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ پون آف جنرل اسمبلی کی میٹنگ۔ تو حیرانگی یہ ہے کہ اگر بشپ آزاد مارشل صاحب بیمار ہیں، یہاں پہ جو لیٹر میں لکھا یا نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں جو وائس پریزیڈنٹس ہیں؟ کیا وہ میٹنگ کیوں کال نہیں کر پاتے؟ کیا ڈکٹیٹوریل سیٹ اپ چل رہا ہے بشپ آزاد صاحب کا این سی سی پی میں بھی؟ سوالات بہت سارے ناظرین، مگر ان کے جواب ہم ضرور لیں گے ان اداروں سے کہ جنہوں نے ہمارے اداروں کو تباہ کیا ہے، ہر اس بندے سے جو بورڈ کے ممبر ہے، کہ کیوں آپ ہمارے ادارے، مسیحوں کے ادارے تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل سنڈے والے دن پاسبانوں نے، جو رائے ون ڈائسس کے پادری ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کانگریگیشنز نے، لاہور کی سڑکوں پہ مارچ کیا اور گو آزاد گو کے نعرے بھی لگائے۔ اتنی بڑی ایجیٹیشن نہیں ہوئی، لیکن اگر یہ آج ایجیٹیشن ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کے پیچھے کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ آج ہم امن پسند لوگوں کو اس دور سے اور میں سمجھتا ہوں شاید چرچ کی تاریخ میں پاکستان میں یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا، اور یہ یہاں تک کیوں پہنچ گیا ہم نے اس کی جاننے کی پہلے بھی کوشش کی، تو اب بھی کر رہے ہیں کہ کہاں پر ڈیڈ لاکس لگے ہوئے ہیں۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بشپ ہیمفری پیٹر نے کہا تھا کہ کچھ پاسبان جو ہیں وہ بھی گرم دماغ کے ہیں اور کچھ آزاد مارشل صاحب کے دماغ تھوڑا گرم ہے یا غصے والے ہیں، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک لگ گیا ہے، اور یہاں تک یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ریکنسیلیشن کی طرف جانے کی۔ کل کے انٹرویو میں جو بشپ آزاد مارشل صاحب نے دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایز بشپ نہیں چاہتا اور نہ کروں گا کہ میں کوئی ان کے خلاف کارروائی کروں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ریکنسیلیشن ہو سکے۔ میں آج بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں ایک بشپ ہوں۔ بشپ کا کام لوگوں کے، اپنے پادریوں کے مخالفت کرنا نہیں، بلکہ ان کو سدھارنا اور ان کو واپس لانا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین کہ بشپ آزاد مارشل صاحب نے ان پادریوں کے خلاف ایک لیگل نوٹس سرو کیا، تمام پادریوں کو، اور ان کو 50 کروڑ ہرجانے کا یہ لیگل نوٹس سرو کیا۔ تو یہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ بشپ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بشپ مجھے یہ نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہرجانے کا نوٹس چلا جاتا ہے 50 کروڑ کا، جن کی 8 مہینے کی سیلریز بھی نہیں ملی، اور ان پادریوں کو 50 کروڑ کا ہرجانے کا نوٹس چلا گیا۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو نکال دیا ہے، بہتوں کو نکال رہا ہوں، یہ جو مافیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے ساتھ سن سکیں کہ کیا گفتگو ہماری ہوئی تھی بشپ ہیمفری کے ساتھ 16 تاریخ کو، ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹرمینیشن بشپ صاحب کر رہے ہیں، بشپ آزاد مارشل، انہوں نے نگیٹ کیا کہ نہیں، یہ بشپ صاحب نہیں ٹرمینیٹ کر رہے، اور اس طرح سے چرچ میں سے چھوڑ کے پادریوں کو جانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہوئے ہیں کہ بھئی چھوڑتے تو نہیں ہے نا، ایک دم ڈائسس سے نکل تو نہیں جاتے نا۔ نہیں تو وہ خود تو نہیں نکلے، انہوں نے ٹرمینیٹ کیے ہیں میرا خیال۔ نہیں کوئی ٹرمینیشن نہیں ہوئی، ایک ٹرمینیشن بھی نہیں ہوئی۔ معافی کی تو ہم چھٹی کرا رہے ہیں، کافی کرا بھی دی ہے، کافی کرا بھی دی ہے، کیونکہ یہاں پر مافیا ہی اس کو چلا رہا تھا۔ تو اس کے بعد ناظرین میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بشپ صاحب نے جو فرمایا کہ انہوں نے آڈٹ کرایا۔ یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فائنینشیل نارمز کیا ہیں، آڈٹ کیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رائے ون ڈائسس کے جو سیکرٹری ہیں
نعمان روز صاحب نے، انہوں نے ہمیں کیا انٹرویو میں کہا. وہ جو آڈیٹر کا پوچھ سکتے کون ہے؟ الماس اینڈ کو، کیونکہ ابھی ان کے دور کے بھی وہ 2017 کا بھی رکا ہوا تھا، اور یہ کتنے عرصے سے چل رہے، کافی عرصے سے چل رہے، اس کے لیے میں کچھ نہیں، جب سے بھی میرا خیال یہ ڈائسس بنی ہیں. اور جیسے آپ نے سنا، نعمان روز صاحب کہہ رہے ہیں الماس اینڈ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ تب سے ہیں ڈائسس کے ساتھ جب سے رائیونڈ ڈائسس کا قیام ہوا. تو ناظرین اس کا مطلب ہے کم و بیش 30 سال سے الماس اینڈ کو جو ہیں وہ ان کا آڈٹ کر رہے ہیں. ہم آڈیٹرز پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے، مگر ایک فائنینشیل ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، پالیسی ہوتی ہے کہ آپ کتنے سال تک ایک آڈیٹر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. یہاں پر بھی بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں کہ کیوں ضرورت پڑی کہ ایم الماس جو ہے وہی چلتا جائے 30 سال تک. اور مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ بشپ اعزاز صاحب نے بھی اس آڈیٹر کو تبدیل کرنے کا نہ سوچا، بلکہ اسی نے ہی 2017 کا جس میں ایشوز آئے تھے اسی نے اس کو رپورٹ کیا. تو ہم چاہیں گے کہ بشپ صاحب جب قدم اٹھائیں تو ضرور اپنے آڈیٹرز بھی چینج کریں، تاکہ وہ جو 30 سال سے پرانے آڈیٹرز چلتے آ رہے ہیں ان کو تبدیل کر کے آپ اگر ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ اس میں لے کے آ سکیں. ناظرین اب ہم بات کریں گے بشپ سیموئل رابرٹ عزرائیہ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں جس طرح سے بھی قانونی اور غیر قانونی جس طرح سے بھی میں کرا کے بشپ آزاد مارشل کو لایا ہوں، بجائے یہ کہ شکر گزار میرے ہوتے یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ کو میں نے ہی بشپ بنانے میں، چاہے میں نے جائز کام کیا ہے یا ناجائز طریقے سے کیا ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کر کے آپ کو بشپ بنانے کی کوشش کی. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشپ عزرائیہ صاحب کو کیوں کہنا پڑا قانونی یا غیر قانونی طور پر. اور اس کے ساتھ ہی جب میں نے پرانا پروگرام کیا 22 کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ بشپ عزرائیہ صاحب نے وہاں پر جو جمع کروائی ایک پٹیشن کورٹ کے اندر، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اعتماد کیا اور بشپ اعزاز صاحب کا نام ریکمینڈ کیا. تو یہاں پر ناظرین ہم اب بات کریں گے کانسٹیٹیوشنل اور ان کانسٹیٹیوشنل بشپ کی، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت رائیونڈ ڈائسس کا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک کلپ رکھنا چاہتا ہوں جس میں بشپ آزاد مارشل صاحب کہہ رہے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے کہ ایسا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، اس میں کلوز موجود ہے کہ کوئی پاسبان یا کوئی بھی ایگزیکٹو کا ممبر یا کونسل کا ممبر بشپ کے خلاف یا ڈائسس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اور اگر وہ عدالت میں جائے تو وہ سمجھیں کہ ادھر سے خارج سمجھے اپنے آپ کو ڈائسس سے. ہمارا قانون کہتا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی پاری صاحبان لٹیگیشن میں جاتا ہے تو ہم اس کو فارغ کر سکتے ہیں. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پادری کے لیے، اگر کونسل کے ممبر کے لیے، اگر ایگزیکٹو ممبر کے لیے اور اگر کانگریگیشن کے ممبر کے لیے قانون موجود ہے کہ وہ اس طرح سے کریں تو ان کانسٹیٹیوشنل ہو جائیں گے. ہمارا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشپ صاحب آپ بتائیے کہ آپ جس دن الیکٹ ہوئے بشپ رائیونڈ ڈائسس کے، کیا وہ کانسٹیٹیوشنل تھا؟ کیا آپ نے ایران کے بشپ کے عہدے سے ریزائن دیا تھا؟ تو بشپ صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ریزگنیشن کا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، بلکہ وہاں کے آرچ بشپ نے آپ سے کہا کہ بھائی اگر وہاں الیکٹ نہ ہوئے تو آپ واپس آ جائیے گا. آرچ بشپ تھے، آرچ بشپ منیر ایجپٹ کے، ان سے بات کی، وہ کہنے لگے کہ آپ دے دیں، لیکن اگر فرض کرو آپ الیکٹ نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر ظاہر ہے آپ نے کہیں تو کام کرنا، تو آپ پھر آ جائیں، واپس آ جائیں، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ اپنی، ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ آپ جائیں، ٹھیک ہے.
تو آپ لکھ دیں کہ بھی اگر میں نہ الیکٹ ہوا تو میں چلا جاؤں گا، ہم واپس لے لیں گے آپ کو۔ آپ نے اس کو بڑا لائٹ لیا، اور جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں وہ آپ اپنا اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، کیونکہ آپ نے جو لیٹر میں لکھ کے بشپ آرچ بشپ کو بھیجا اس میں لکھا کہ ڈائسس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں وہاں پہ ریزائن کرنا پڑے، مگر میں کنڈیشنل ریزائن بھیج رہا ہوں کہ اگر میں بشپ نہ بنا تو میں واپس ایران کو جوائن کر لوں گا۔ یہاں پر جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب فاؤنڈیشن میں ہی ایمانداری نہ ہو، جب فاؤنڈیشن ہی غلط رکھی جائے تو اس پہ عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ جب الیکشن ہی ڈاؤٹ فل ہے، جب الیکشن ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے، کانسٹیٹیوشن کے تقاضے ہی پورے نہیں کیے گئے، کانسٹیٹیوشن کی جو روح ہے اس کو مسخ کر دیا گیا، اور اس میں نہ صرف بشپ آزاد مارشل کا قصور ہے بلکہ ان سارے بشپس کا جنہوں نے ووٹنگ کی، ان لوگوں کا جنہوں نے ووٹ ڈالا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت سینٹ کہاں پر ہے، کہاں پہ ہے سینٹ؟ کیونکہ جب ہماری بات ہوئی بشپ ہمفری پیٹر سے تو انہوں نے کہا کہ سال میں 2 دفعہ سینٹ ہوتی ہے، اور اگر ایمرجنسی ہو تو ہو سکتی ہے جب بھی چاہے۔ ایگزیکٹو ملتی ہے تقریباً ہر سال میں 2 دفعہ بھی مل سکتی ہے، ایمرجنسی ہے تو زیادہ بھی مل سکتی ہے۔ کہاں پہ نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کو ایمرجنسی؟ نظر نہیں آ رہا پاسبان سارے روڈز پر نکلے ہوئے ہیں؟ نظر نہیں آ رہا کانگریگیشن میں انریسٹ ہے؟ نظر نہیں آ رہا کہ لوگ سڑکوں پہ آ کر نعرے مار رہے ہیں اور گو آزاد گو کہہ رہے ہیں؟ کبھی ہوا تھا اس طرح سے؟ یہ آپ لوگوں کی ساری غلطیاں ہیں، یہ آپ لوگوں کی مکاریوں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے سینٹ جو ہے وہ بھی شاید جان کی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، وہ بھی جان کی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کون سے محرکات ہیں جو سینٹ کے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے چرچ کو بچائیے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں مسیحی نام کو بچائیے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں پراپرٹیز کو بچائیے۔ کب اٹھیں گے آپ لوگ؟ پانی سر سے گزرنے والا ہے، بلکہ گزر چکا ہے۔ اگر آپ نہ جاگے، میں سینٹ کو کہہ رہا ہوں، تو آج اگر رائے ڈائسز ہے، کل ملتان ڈائسز ہو سکتی ہے، سیالکوٹ ڈائسز ہو سکتی ہے، لاہور ڈائسز ہو سکتی ہے، فیصل آباد ڈائسز ہو سکتی ہے، پشاور ڈائسز ہو سکتی ہے، حیدرآباد کراچی ڈائسز ہو سکتی ہے۔ خدا کے لیے اٹھیں، جاگیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں، ایمیکیبلی ریزالو کریں۔ یہ جو نوٹسز نکال رہے ہیں، یہ جو دھمکا رہے ہیں، یہ جو سڑکوں پر نکل کے آ رہے ہیں، کب تک تماشا بنیں گے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ کیس یہاں تک پہنچا ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ناظرین دیکھنا بھی چاہیں گے، کبھی ہم بات کرتے ہیں رشا قادر بخش کے فورس ریزگنیشن کی۔ انہوں نے 2 لوگوں کو میرے پاس بھیجا، ایک ہے پادری ایمانوئل کھوکھر، اور ایک جو ہے مسٹر ظہیر عباس، وہ ایگزیکٹو کے ممبر، اور ایک ہی بات کا پریشر میرے پہ تھا کہ ایس خزانچی آپ ریزائن کر دیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ گئے تھے پادری ایمانوئل کھوکھر اور ظہیر عباس، اور ایک جگہ پہ بیان دیا جا رہا ہے، آپ کے نعمان روز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں 2 نہیں بلکہ 5 لوگ گئے تھے۔ 5 پادری صاحبان جنہوں نے ذمہ داری لی کہ جی ہم جاتے ہیں، میڈم سے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ کل میڈم ریزائن کر دے گی۔ ایک طرف رشا کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک ریزگنیشن لکھ کے لا دیا گیا۔ میرا ریزگنیشن ڈائسس کے لیٹر ہیڈ پہ میرا ریزگنیشن لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف سائن کر دیں اس پہ، اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نکال دیا۔ کمیٹی نے ٹریجر صاحبہ کو ٹرمینیٹ کیا کیونکہ انہوں نے ہماری بات ویسے نہیں مانی تھی، پھر ہمیں ان کو آفیشیلی ٹرمینیٹ کرنا پڑا ان کو۔ تو یہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم چاہیں گے کہ اس کو بھی جانیں کہ حقیقت کیا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون غلط بیانی کر رہا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب سی کشمکش کا شکار ہے میرے خیال میں رائے ڈائسز،
کہ ایک بشپ صاحب الزام لگا رہے ہیں جانے والے بشپ صاحب پر، سیمول رابرٹ ازرائیہ پر، کہ انہوں نے کرپشن کی ہے۔ جب مجھے چارج دے دی گیا وہ بینکوں سے پیسے نکلوا لیے گئے نیکسٹ ڈے۔ جو ہمارے پروجیکٹس تھے جب ہم نے اس کا پتہ کیا تو کئی ہمارے، ایک مثلاً ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں 28 لاکھ کا حساب کتاب نہیں مل رہا تھا، ایک میں ہے جیسے 15,25,000 کا حساب کتاب نہیں مل رہا تھا۔ وہ جو سنگل سگنیٹری اکاؤنٹ تھے، جو اکاؤنٹ ہے ڈالر اکاؤنٹ تھا، اس میں سے 3 چیکس فیبری 2017 کو، 27 فیبری 2017 اور 22 مئی 2017 کو اور 23 اگست 2017 کو۔ 22 کو میں نے چارج لیا اور وہ آل ٹوگیدر $26,000 کی چیکس ہیں، اور ان کی کوئی ٹریس نہیں ہمارے اکاؤنٹ۔ پیسے آئے، پیسے گئے، ادھر ادھر کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے بشپ صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بشپ آزاد کے انہوں نے یہ میسج دیا کہ یہ ساری شرارت جو ہے یہ بشپ سیمی ازرائیہ کرا رہے ہیں۔ یہ بات بھی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ مجھ پر انہوں نے ایک الزام لگایا کہ میں نے پیسے کا خرد برد وہاں بہت کیا ہے۔ تو 30 سال کے عرصے میں مجھ سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہوگی، چھوٹی موٹی، لیکن کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جسے ہم امبیزلمنٹ کہیں یا جسے ہم اس طرح کی غلطی کہیں جس سے چرچ کو یا ڈائسس کو یا کسی کی ذات کو نقصان دیا ہو یا اس کی شناخت کو برباد کیا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بشپ آزاد صاحب نے بڑا اچھا کیا، خود آ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا کہ بشپ رابرٹ ازرائیہ، ان کے بردر ان لا، ان کے سسٹر ان لا، ان کا سارا خاندان، ان کے سارے جو لابی کے بندے، ساری کرپشن میں موجود ہیں، اور ان کو انہوں نے مافیا کہہ کر بلایا۔ اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ بشپ ازرائیہ کہہ رہے کہ میں نے نہیں کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بشپ آزاد مارشل صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں، وہ جو آپ کا ڈائسس کا کورٹ ہے، وہ کیا ڈیسیجن لے گا اس کے اوپر؟ تو کیا آپ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں، کیا آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے؟ اور دوسری بات بشپ ازرائیہ نے کی، انہوں نے کہا میں ڈبل بھرنے کو تیار ہوں۔ تو ناظرین، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے رکھا، سوالات بہت سارے ہیں۔ NCCP کو تباہ کس نے کیا؟ اس میں بھی 7 سال سے پریزیڈنٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں آزاد صاحب، 5 سال سے میٹنگ کال نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ میں بینگ بشپ نہیں چاہتا کہ میں کوئی غلط قدم اٹھاؤں، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے لیگل نوٹسز بھی بھیج دیے۔ تو میں آخر میں سوال چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کرسچن کمیونٹی کو کہ کیا آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ خاموش رہیں گے کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے پاسبانوں کے بارے میں نہیں بولنا؟ مگر یاد کیجئے جب یسوع مسیح کو غصہ آیا چرچ میں، جب بزنس کر رہے تھے لوگ، انہوں نے بھی کوڑا اٹھا لیا تھا، انہوں نے بھی کوڑا اٹھا کے ان کو نکال دیا تھا جو اس طرح کے لوگ تھے چرچ کو بیچتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تم سب سفیدی پھیری قبریں ہو۔ ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں ہر غیر قانونی جو اقدام ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ خدا کے گھر کی حفاظت کرنا ہمیں آتی ہے۔ خدا کے گھر کی جو ناموس ہے ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ ہمارے صرف سامنے کسی کی پرسنالٹی نہیں ہے، ہم کسی شخصیت پر نہیں امپریس ہو رہے، ہم اس کی دولت پر امپریس نہیں ہو رہے، ہم خدا کے گھر کی ناموس کے لیے، اس کی غیرت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بشپ آزاد کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سینٹ کو بھی کہنا پڑے گا اور بیٹھنا پڑے گا پادری صاحبان کے ساتھ تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ مسئلہ آپ لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے آگے بڑھا ہے۔ ناظرین، دوبارہ حاضر ہوں گے نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ساجد اسحاق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔